बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, आज की जो पहली ख़बर थी वो बहुत तकलीफ़देह और अफसोसनाक थी कि जब कल रात बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर बसों से मुसाफिरों को उतार कर एक दहशत गर्दी का संगीन वाक़या पेश आया कि जब बताया जा रहा है कि 14 अफराद को उनके शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उनके पस मंज़र से आगाही हासिल करने के बाद उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर उनको शूट कर दिया गया और उनको शहीद कर दिया गया। बाद में आने वाली तफसीलात के मुताबिक ये बात सामने आई कि इन लोगों की जो ज़्यादातर तादाद थी वो पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स और कोस्टल जो सर्विसेज हैं वहाँ पर कोस्ट गार्ड की, उसमें काम करने वाले ये मुलाजमीन थे, एहलकार थे जो कि अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए सिविलियन बसों में सवार होकर सफ़र कर रहे थे। इस खबर के बाद जो दूसरी बड़ी और अहम तरीन ख़बर आई, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर है पाकिस्तान में, और वो है जनाब असद उमर साहब, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना जिनको बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 25 जुलाई के बाद नया पाकिस्तान जब बना, तो आज असद उमर साहब ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया। और उन्होंने पहले तो ट्वीट किया और ट्वीट के ज़रिए उन्होंने आवाम को आगाह किया कि उनको कहा गया कि वो दूसरी वजारत का कलमदान ले लें, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि वो अपने आप को काबीना से अलहदा कर लें। असद उमर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान साहब के बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं, जिनको इमरान ख़ान साहब ने असद उमर साहब के हवाले से बहुत पहले से, हुकूमत कायम होने से पहले ही ऐलान कर रखा था कि असद उमर साहब को वजारत ख़ज़ाना दी जाएगी। यानी वो वाहिद पोर्टफोलियो था जो ख़ान साहब की स्ट्रैटेजी में पहले से तयशुदा था कि वो वज़ीर आज़म जब बनेंगे तो असद उमर साहब को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाएगा। गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जनरल अमजद शुएब साहब सुन सकते हैं हमें? जी जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, अमजद शुएब साहब, मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर कल रात एक दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया जिसके अंदर 14 अफराद को शनाख्ती कार्ड चेक करके बसों से उतार के पॉइंट ब्लैंक के ऊपर दहशत गर्दी का निशाना बना दिया गया। याद रहे कि फ़ॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब ने कुछ रोज़ पहले इस इम्कान का इजहार किया था कि मोदी साहब का जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन है तो इम्कान है इस बात का कि वो पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई कार्रवाई कर सकते हैं। क्या इस मामले को जोड़ा जा सकता है मोदी साहब की मुहिमजोई से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कुछ कहा था वो दर हकीकत थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ था। वो ये कह रहे थे कि जिस तरह का पुलवामा का वाक़या हुआ इसी तरह का कुछ और कराया जाएगा। और ये इंडिया की, मोदी की हिस्ट्री है ये कि वो ये जब भी जरूरत पड़ती है इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के इल्जाम पाकिस्तान पे डाल देते हैं। और पाकिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की कि अपने इल्जाम को धोया जाए। नतीजा ये कि आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो जाता है और हम फिर लाचार से नजर आते हैं। फिर आपके अदारों पे पाबंदियां और मुश्किलात आपके सामने आती हैं। वो FATF वाले भी आपको घसीटते हैं और यूनाइटेड नेशन भी नेचुरली जिन पे उन्होंने पाबंदियां रखी हैं उसके बारे में वो तफ्तीश करते हैं। ये मसाइल आपके लिए फिर बन जाते हैं। लेकिन वो जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस चीज को पब्लिक कर दिया तो वो इंडिया का वो जो डिजाइन था या उनकी वो जो प्लानिंग थी वो तो फेल हो गई, क्योंकि हमने पहले दुनिया को फोरवार्न कर दिया। और आपने, अगर आप रिकॉल करें शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट रुकन के सफीर जो हैं उनके पाकिस्तान में, उनको भी बुला के ब्रीफ कर दिया। इसका मतलब है कि दुनिया पूरी को पता लग गया था डिसीजन मेकिंग लेवल पे कि भारत ये हरकत कर सकता है। लिहाजा वो भारत का फिलहाल तो वो मैं समझता हूँ कि उसका वो नाकाम हुआ। लेकिन ये जो हम जिस वाक़े की बात कर रहे हैं इसका लिंक आप देखें, पेशावर में आपने न्यूट्रलाइज किए 5 दहशतगर्द थे जिन्होंने वाकयात करने थे, लेकिन इंटेलिजेंस को पता लगा पहले ही उनको आपने खत्म किया जी। लेकिन बलोचिस्तान में 3 कंसेक्टिव वाकयात, एक चमन में हुआ, एक कोयटा सब्जी मंडी में हुआ, फिर आपने देखा ये अभी मकरान कोस्टल हाईवे पे हो गया जी।
یہ بنیادی طور پہ سی پیک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور چونکہ یہ ایریا ایکسیسیبل ہے، ہم نے ابھی تک وہاں پہ فینس وغیرہ نہیں لگائی ہوئی، فینس لگانے کا کام ادھر بڑھ رہا ہے، اور افغانستان کی سائڈ سے یا ایران کے چابہار سائڈ سے ان جگہوں پہ پہنچنا نسبتاً آسان ہے، لہذا وہاں سے ان کو ڈائریکٹ کر کے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ صرف بھارت کا ہی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ اگر دیکھیں تو چائنا کا جس کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ امریکہ ہو یا برطانیہ، مغربی قوتیں ساری، وہ یہ نہیں چاہتی کہ چائنا کو انڈین اوشن میں اتنی بڑی ایکسیس مل جائے، جبکہ وہ چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں ہی بلاک کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو کافی ساری ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو تعاون کر رہی ہیں اور اس خطے کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتی ہیں تاکہ چائنا اپنے سی پیک کو پوری طرح مکمل نہ کر سکے اور جو اس کے پورے ثمرات ہیں وہ نہ حاصل کیے جا سکے۔ لہذا پاکستان کو اس کے اوپر کافی کام کرنا ہوگا سیکورٹی کے نقطہ نگاہ سے، فینس لگانے کا کام جلدی ہونا چاہیے۔ ہم نے ایران کے ساتھ بھی فینس لگانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، وہ بھی ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ اصل میں اکانومی کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے پیسہ اتنا مختص کیا نہیں ہوتا کہ آپ سارا ایک گو میں سارا کام شروع کر لیں، لہذا آپ کو آہستہ آہستہ فیزز میں جیسے جیسے پیسہ آتا ہے کرنا پڑتا ہے، تو یہ کام ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مانیٹرنگ اس کی کی جائے گی، اور پھر انٹرنلی آپ کو یاد ہے کہ کلبھوشن ہم نے اسی علاقے سے پکڑا تھا بلوچستان سے، وہ 400 آدمیوں کا سیل ان کا تھا، ایک نیٹ ورک جو نیوٹرلائز ہو گیا، پھر کافی عرصے تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور وہ جو نیٹ ورکس ہیں ان کو پھر دوبارہ اسٹیبلش کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ نیٹ ورک پھر ایکٹیو ہو چکے ہیں اور ہمارے اداروں کو پھر محنت کرنی ہوگی ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے۔ جن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ نعیم صدیقی صاحب سینئر صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد عمر صاحب نے آج تولیہ پھینک دیا، بالکل کیا ہوا یہ سر بجٹ سے کچھ مہینے پہلے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوشیشن ہماری جاری تھی فائنل اسٹیجز سے پہلے، اس قسم کا استعفیٰ آنا اور اسد عمر صاحب کا چھوڑنا، یہ نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو جب 1996 میں پی ٹی آئی فارم ہوئی تو عمران خان کو آن دا بیسس آف ہز اسپورٹس مین اینڈ آن دا بیسس آف شوکت خان اور آن دا بیسس آف کرسمیٹک فگر بڑی ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی۔ پھر 2010 اور 11 میں جو ان کے جلسے ہوئے اور اتنے بڑے بڑے جلسے تھے کہ لوگوں میں پھر یہ اویئرنیس پیدا ہوگی کہ شاید یہ ہمارا ایک ایسا مسیحا بن کے ابھریں گے، اور ہمیں جو ہے نا شاید یہ جو ہمیں معاملات ہو رہے ہیں، یہ ہمیں جو معاشی مسائل ہو رہے ہیں، ملک میں جو انسرٹنٹی ہے اس کو ہی حل کریں گے۔ اور عمران خان صاحب نے 8 سال سے اسد عمر صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک کی جتنی معاشی پرابلم ہے اس کا جواب صرف اسد عمر ہی ہے۔ اب اس جواب پہ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ ایسی بات کیوں کہی، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں لیکن اس کے پیچھے اگر آپ تھوڑا سا جائیں تو دیکھیں کہ منفی کی سیاست کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اچھا، اور معیشت پہ تو پلس اور مائنس 2+2 4 ہی ہوتے ہیں، اس میں آپ ایسے کوئی بیان بازی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 8 مہینے میں معیشت کے اوپر ہمارے کم از کم 4-5 منسٹر ایسے بول رہے تھے جیسے وہ بہت ہی زیادہ ماہر معاشیات ہیں۔ اچھا، انہوں نے ہر وہ بات کی جو کہ معیشت سے ریلیٹڈ تھی، مطلب کہ تیل نکل آیا، انہوں نے کہا لو جی بہت بڑی خوشی، 2 ہفتے پہلے فیصل وڈا صاحب نے کہا کہ بہت بڑی خوشخبری 2 ہفتے بعد ملنے والی ہے، 28,000 نوکریاں ملنے والی ہیں، تیل 1 ارب نوکری۔ اب جب 1 ارب نوکریاں ملیں گی تو اس قسم کے جب مسائل ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ اسد عمر صاحب کو ایک انڈر پریشر آ گئے بہت زیادہ۔ صحیح، بجٹ سے تھوڑے پہلے ان کو رک جانا چاہیے تھا، عمران خان صاحب کو ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ وہ بجٹ کو کر دیتے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ طے کر دیتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایمنسٹی جو اسکیم لے کے آ رہے تھے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ یہ ایمنسٹی انکالڈ فار ہے ایسے موقع پہ جبکہ ایف بی آر اپنے پوری استطاعت پہ کام نہیں کر رہا، 300 ارب کا شارٹ فال ان کے پاس چل رہا ہے۔ آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھا دی، آپ کو گیس کے معاملے میں عوام کی بڑی جو ہے اپوزیشن ہے، اس کے بعد آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی، اس سے بھی عوام نالا ہیں۔ پھر آپ کا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس میں آپ جو لوگوں کو کام کرنے میں بہت سی پرابلم ہے۔ اب یہ پھر آپ کی ایف ڈی آئی آپ کے ملک میں نہیں آ رہی ہے، آپ کی اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، آپ نے پالیسی ریٹ بڑھا دی ہے۔ اب یہ ایک فائنانس منسٹر کو میں سمجھتا ہوں
کہ بہت زیادہ جو ہے نا معیشت دان ہونا چاہیے, اس کے نروز بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے, اور اس میں ابزاربنٹ کیپیسٹی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو برداشت کر سکے اور عوام کو بتا سکے. اب اسد عمر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو معیشت دان تھے اور نہ وہ اتنے اچھے سیاستدان تھے. اچھا میں یہ اب یہیں پہ بات کو میں روک کے اور میں پروفیسر صاحب کی طرف جاؤں گا اور پھر واپس آؤں گا آپ سے, تو اس پہ بات کریں گے کہ اسد عمر صاحب دراصل کیا ہیں. پروفیسر صاحب, کہا جاتا ہے کہ انقلابات جو آتے ہیں ان کی کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہے وہ انقلاب لانے والوں کی کارکردگی سے زیادہ اس بات پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ جو عوامی توقعات ہیں اس انقلاب سے وہ کس حد تک پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اب یہ ایک انقلاب تو نہیں تھا لیکن ایک تبدیلی بہرحال تھی. اس تبدیلی کے 8 مہینے کے اندر جو انڈیکیٹرز تھے آپ کے فائنینس کے وہ مسلسل نیگیٹو چلتے گئے, اور کیونکہ فائنینس منسٹر کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے نمبرز کا ہی سب سے زیادہ اہم کردار ہوتا ہے, تو بالآخر وہ اس کا شکار بھی ہو گئے. آج کیا ہے اس میں غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ واٹ وینٹ رانگ, ویئر اینڈ وائی؟ یہ خدا نخواستہ انقلاب سونامی نہ ثابت ہو جائے, کیونکہ انقلاب سے زیادہ سونامی کا تذکرہ ہوا. تو اس وقت بات یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹس آتی ہیں اور جاتی ہیں, رجیم پیچھے وہی رہتا ہے, اور اس رجیم کے اندر ہماری اکنامک پالیسی اور مینجمنٹ ہوتی ہے. لہٰذا جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ حکومت میں آ کے حکومت کے بیانات لے لیتی ہے اور حکومت اپوزیشن والے لے لیتی ہے. صحیح. تو سٹرکچرل ریفارمز کا راستہ کوئی بھی اپنانا نہیں چاہتا. جو بات آپ نے انقلاب کی انقلاب سے پہلے فکری اور علمی سطح پر تیار کیا جاتا ہے. اگر موزے تنگ چین پہ انقلاب لائے ہمارے پرائم منسٹر اور جس سارے سوشل میڈیا پہ انقلاب تو ہم بھی لے کے آئے تھے نا, سیاسی رہنما یہ چین کی مثال دیتے. اگر چین کر سکتا ہے, یہ قوم کو نہیں بتاتے کہ چین کیسے 1 ارب انسانوں کو مفت صحت اور تعلیم دے رہا. لانگ مارچ کے سے پہلے بھی انہوں نے لٹل ریڈ بک آف اسٹریٹجی لکھی جی, کہ یہ وہ موبائل کا رابطے کا زمانہ نہیں تھا. تو یہ علمی اور فکری سطح نہیں ہے بلکہ پاپولزم. صحیح. ہم یہ نہیں کریں گے, الٹا لٹکا دیں گے, وہ کر دیں. لیکن دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو مجھے مایوسی, دیکھیں کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس اکانومسٹ ہی نہیں. جو نام ہو رہے ہیں وہ ماضی کی حکومتوں میں, اور وہی لوگ ہیں کہ جو عالمی مالیاتی اداروں کے ٹیکنوکریٹس بنیادی. اچھا, اب جہاں غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی ہوئی کہ ہماری کشکول کا سائز بڑا ہوتا گیا اور ڈیٹ کرائسس ہوا, اور اس کے سب سے بڑا چیز جو بجٹ میں ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, تجارتی خسارہ ہے. وہ خسارہ کم بھی نہیں ہو رہا, ایکسپورٹس بڑھ بھی نہیں رہی, اور گورنمنٹ کے جو سکھ یونٹس ہیں وہ پرائیویٹائز بھی نہیں ہو رہے, اور اوپر سے لون ہم ہر حکومت ماضی سے زیادہ رہتی رہی اور لون ری پیمنٹ کی ایک مسئلہ بن گئی. جی. اب میں آپ کو اس کی مثال ایک دو اسٹرکچرل ریفارمز کی, پی آئی اے سے لے کے سٹیل مل سے لے کے جو ہمارے سکھ یونٹس ہیں, جو قومی خزانے پہ تقریباً نصف ایک ادارہ پی آئی اے کا خسارہ جو ہے وہ نصف خرب کے قریب پہنچ چکا ہے. سٹیل مل کا ان کا دیکھیں تو اپوزیشن میں یہ جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم اس کو پرائیویٹائز نہیں کرنے دیں گے, ایون تحریک انصاف, اور اقتدار میں آنے کے بعد کہتی ہیں کہ پرائیویٹائز ان کو ہم کریں گے, یہ تو بڑا بوجھ ہے. اور وہی جماعت جو ماضی میں پرائیویٹائز کر رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. تو ضرورت یہ ہے اس وقت کہ پارلیمنٹ موجود ہے, ایک اکنامک کنسنسس بلڈ کیا جائے. دیکھیں جو آپ نے مثال کی, میرے ذہن میں پیوٹن آیا جب سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا جی, تو وہ فائنینشیل بینک رپٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا. ساورن گارنٹیز کا ایشو تھا, کریڈٹ ریٹنگ نیچے تھی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, ریاستیں آزاد کہیں پہ باہر ہے. لیکن پیوٹن نے وہ سب کچھ کر دکھایا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی اور تسلسل رہا پالیسیز میں, اور آج رشیا کی ریسرجنس ہے. تو ہمیں ایک تو پارلیمنٹ ایک ریلیونٹ فورم ہے, اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے, جس کا ابھی میں ایک ٹاک شو سے آ رہا ہوں. بڑی وہاں دلچسپ بات ہے کہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری جو اس کے ممبر ہے وہ ساتھ شرکا میں تھے. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا 2 مہینے اس کا اجلاس کوئی نہیں ہوا. پچھلے 2 ماہ میں آپ نے ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی, اس میں بیسٹ برینز آئے, جو باقی رہ گئے جنہوں نے نہیں چھوڑا ان سے بھی آپ پوچھ لیں انٹرسٹ ریٹ کیا کر رہے ہیں, ایف بی آر میں کیا ریفارمز ہونی ہیں, ڈالر کی ڈی ویلیویشن کو کیسے روکا جائے, ایکسپورٹس کیسے ڈائیورسیفائی کی جائیں, ایمنیسٹی اسکیم آنی چاہیے نہیں چاہنی چاہیے. ابھی جو بنیادی تضاد نظر آ رہا ہے, دیکھیں ایک طرف ہم اکانومی ڈاکومنٹ کر رہے ہیں اور شارٹ فال جیسے صدیقی صاحب نے بتایا اس کو کور, دوسری طرف ہم ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم لا رہے ہیں. جی,
تو ان دونوں کی ٹائمنگ ایک نہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ایمنسٹی اسکیم کے اوپر میں آپ سے پورا ایک سوال پوچھوں گا. جنرل امجد شعیب صاحب, آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سے لے کر آج تک جو ایک سنگل پوائنٹ ڈیفنس ہوتا رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے کہ جب بھی ان سے کوئی سوال پوچھا گیا اقتصادی کارکردگی کے حوالے سے, ملک کی معیشت کے حوالے سے, تو ان کا ہر سوال کا ایک جواب ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ماضی کے حکمرانوں کی کرپشن یا مس مینجمنٹ. تو اب ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ ایک جواب جو ہر سوال کی جواب میں دیا جاتا تھا, اب اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کے اسد عمر صاحب کے استعفے تک نوبت آ گئی ہے؟ یہ سچویشن یہاں تک کیوں پہنچی؟ انٹرنلی کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو اس کی؟ دیکھیں, انٹرنلی کچھ نہیں, یہ تو واضح نظر آ رہا تھا. آپ پبلک کرٹیسزم دیکھ لیجئے, کیونکہ مہنگائی کا مسئلہ آیا تو لوگ بیچارے بلکنا شروع ہو گئے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ عالمی ادارے وغیرہ جو ہیں وہ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں. آپ نے مختلف رپورٹس دیکھی, ورلڈ بینک کی, آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹس آئی, تو کوئی اچھی خبریں تو تھی نہیں. نیچرلی اس کی وجہ سے کرٹیسزم تھا. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہا تھا, کچھ میں اتفاق کرتا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے تھے پچھلی حکومتیں بھی ایگزیکٹلی وہی کچھ کر رہی تھی. صحیح. اور ان سے اکانومی ٹھیک نہ ہوئی, یہ اس پہ تنقید کرتے تھے, لیکن یہ کیسے توقع کرتے تھے کہ ہم بھی یہی کچھ کریں گے تو اس سے کچھ مختلف نکل آئے گا؟ وہ تو ہو نہیں سکتا تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ انہوں نے کچھ ہوم ورک کیا, کوئی چیزوں پہ اسٹریٹجی وغیرہ ورک آؤٹ کی ہوگی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ جب آئے ہیں آئی ایم ایف کا رخ کیا انہوں نے. آئی ایم ایف نہیں جانا چاہ رہے تھے اور نہیں جانا چاہیے تھا, اس کا حل اور کو ڈھونڈنا چاہیے تھا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایمنسٹی اسکیم لا رہے ہیں, پہلے تنقید ہو رہی تھی, وہ ایمنسٹی اسکیم نے ہمیں کچھ نہیں دیا, وہ بیکار ہو گئی تھی. جی. آپ کے سرکولر ڈیٹ اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے, کنٹرول کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں, آپ نے کوئی اس پہ ورک آؤٹ نہیں کی اسٹریٹجی. وہ پیسہ ضائع جا رہا ہے, وہ بچنا چاہیے تھا آپ کو. اسی طرح جو 169 کے قریب آپ کے گورنمنٹ کے ادارے پبلک انٹرپرائزز جو ہیں وہ سارے لاس میکنگ, ان کا بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ آج پرائیویٹائز کریں تو آنے پونے میں لوگ لیں گے, کیونکہ خسارے والے کسی بھی ادارے کو خریدنے کے لیے کوئی عام, میرا خیال ہے کوئی پاگل ہوگا جو سامنے آئے, اور یا اس کو بالکل لوٹ سیل ملے تو وہ تب لے گا. ان کو انہوں نے پروفیٹیبل کرنا تھا, یہ پہلے کہا کرتے تھے. پروفیٹیبل ہو جاتے تو ملک کو بھی شاید فائدہ ہوتا اور اس کے پیسے بھی اچھے ملتے. کوئی اس کے لیے کمیشن بننے چاہیے تھے. ٹیکس بیس بڑھانے کا کام کرنا تھا, وہ نہیں ہوا. ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے آپ کا, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے آپ کا. اگر آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تو امپورٹ کو کسی طرح کنٹرول کریں. آپ لگژری آئٹمس کی طرف چلے جاتے ہیں, اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا. ایک سال کے لیے کاریں امپورٹ نہ کرتے. $2.5 بلین آپ کا کاروں پہ خرچ ہو رہا ہے. $1.5 بلین کے قریب آپ کا یہ نئے ٹیلی فونوں پہ خرچ ہو رہا ہے. جب یہ آتے ہیں مارکیٹ میں تو ٹیلی فون جو موبائل سیٹ سے آپ لے رہے ہیں اس پہ خرچ ہوتا ہے, وہ بھی ایک سال کے لیے بند ہو سکتے تھے. آپ بہت سارے کھانے پینے کے آئٹمز ہیں جو آپ منگوا رہے ہیں, یہاں تو کیلا اور سیب تک باہر کا ملتا ہے, منرل واٹر بھی فرانس سے آتا ہے. جی. یا اتنا کچھ ہے باہر کا. الیکٹرانکس میں دیکھ لیں, اگر آپ لگژری آئٹمز اور یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ساری پاکستان میں موجود ہیں ان کو روکتے تو شاید 1.5 سال میں آپ 8.8 بلین جو آج آپ کو چاہیے تھا, جو آپ آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں, وہ شاید آپ ادھر بچا لیتے. لیکن پلاننگ نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, آپ کی کوئی فسکل پالیسی نظر نہیں آئی, نہ آپ کی کوئی اکانومی کے لیے کوئی اسٹریٹجی نظر آئی. تو وہ بات بالکل آپ سلیری کی بات یہ بتا رہے تھے, میں نے خود کئی اکانومسٹ سے میں نے ڈسکس کیا ہے, ان سے مشاورت نہیں کی گئی. آپ نے ایک مشاورتی کمیٹی تو بنا لی لیکن مشاورت نہیں کی گئی. اب اسد عمر MBA ہیں, اچھے فائنانس آفیسر, بہت اچھے رہے ہیں, یہ اینگرو میں چیف فائنینشیل آفیسر بھی رہے ہیں, پریزیڈنٹ رہے ہیں اس کے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اکانومسٹ ہیں. یہ جو ایشوز آج ہمیں پڑے ہوئے, یہ تو اکانومسٹ کا ایک پینل بیٹھتا ایکسپرٹس کا, اور وہ ایڈوائز کرتا, وہ محنت کر کے آپ کو کوئی پالیسیز ورک آؤٹ کر کے دیتا تو آپ آگے چلتے. وہ چیز نہیں کی ہم نے. تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آلدو بے وقت ان کو نکالا گیا, کیونکہ ابھی بجٹ پیش ہونا تھا اور ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ, یہ دو بہت بڑے آپ کے اس وقت ایونٹس ہیں جو سامنے ہیں, تو ان کو تو انہی سے چلانا تھا, اس کے بعد بات ہوتی تو دیکھا جاتا. اب یہ ہے کہ راستہ تو انہوں نے جو چنا ہوا تھا جو اکانومی کے لیے, وہ تو ڈیفینیٹلی کوئی قابل تعریف نہیں تھا, اس میں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس سٹیج کے اوپر کوئی اور بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس وزارت کو
کیونکہ ہر کوئی ڈرے گا کہ جی اس وقت کا جتنا بھی نیگیٹو فال آؤٹ ہوگا بجٹ میں جو کچھ نظر آئے گا وہ اس کے ذمہ لگ جائے گا، اور یا پھر وہ ہر وقت ہر طرف کہتا پھرے گا کہ جی یہ سارا کچھ پہلے والا کر کے گیا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی صورتحال ہمارے لیے نہیں ہے، جہاں ہم نے بے وقت ایک آدمی کو ہٹا کے گو کہ پرفارمنس کے لحاظ سے کوشچنز بہت ہیں، لیکن لازماً یہ وقت مناسب نہیں تھا ان کو ہٹانے کا، ہمیں بجٹ کے بعد تک انتظار کرنا چاہیے تھا۔ صحیح جی، ٹھیک ہے جن صاحب ساتھ ہی رہیے گا ہمارے۔ نعیم صدیقی صاحب، آپ کی بات کو وہیں سے ہم جاری کرتے ہیں جو آپ نے کہا کہ وہ سیاستدان بھی نہیں ہیں اور ماہر معیشت بھی نہیں ہیں، بالکل۔ کیا وہ عقل قل ہیں؟ اصل میں بیسیکلی ان کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر سے آئے تھے، اور کارپوریٹ سیکٹر میں ایک کلچر ہوتا ہے ڈومیننس کا۔ جب آپ چیف ایگزیکٹو ہوں تو وہ ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہوں اور بات ہو رہا ہے، ملک کا وزیر داخلہ وزیر خزانہ اور بات ہے۔ جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے بتایا کہ آپ کے دیکھیے جو آپ کے ملک کو بیسیکلی اس کا جو انڈیکیٹر ہے نا، اکنامک انڈیکیٹر، وہ تین چیز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے BOP، بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے، یعنی کہ آپ کی انکم کتنی ہے، آپ کا خرچہ کتنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا یہ ہوتا ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے، یعنی کہ آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے، آپ کی امپورٹ کتنی ہے، اس کا ڈفرینس کیا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ ڈیٹ کرائسس، کہ آپ کا ملک کتنے زیادہ قرضوں میں دبا ہوا ہے۔ اب جن ملکوں کی یہ تینوں ایکولیبریم جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، یہ انڈیکیٹر ٹھیک ہوتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں دیٹ از اے پازیٹیو اکانومی۔ جبکہ دوسرے ہمارے جیسے ملک یا جو وہ ملک جو ترقی پذیر یا کم ترقی پذیر ہوتے ہیں، ان کی اکانومیاں اسی قسم کے مسائل کا شکار ہوتی ہیں، جس کے لیے پھر ایک بینک کہا جاتا ہے یا ایک ہاسپٹل کہا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں IMF۔ جی، یہ IMF جو ہے یہ بیمار معیشتوں کا ایک ہاسپٹل ہے جہاں پہ آپ کو جانا، بعض لوگ ICU تک کہتے ہیں، ICU تک کہتے ہیں۔ اب وہ ICU سے اٹھا کے انہوں نے اس کو مورچری میں ڈال دیا آپ کی معیشت کو۔ اس وقت اگر آپ اس کو دیکھیں جو اس کی سچویشن ہے، اب یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کہا، آپ نے ریگریسو اپروچ رکھی، آپ نے اگریسو اپروچ نہیں رکھی۔ اچھا، آپ کو اگریسو ہونا چاہیے تھا، آپ کو IMF کے ساتھ پہلے دن کھل کے مذاکرات کرنے چاہیے تھے، کھل کے۔ دیکھیں ہمارے IMF کے مجھے بتایا جا رہا ہے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ پروفیسر طاہر ملک صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے، حکومت چلانے کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی بڑی نئی جدتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جن کو سمجھنے میں ابھی ہمیں دشواری ہو رہی ہے، تو یقیناً پاکستان کے 21 کروڑ عوام بھی کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ ایک وزیر ہیں جو خود اپنی ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، اور حکومت نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح پریس ریلیز جاری نہیں کیا کہ ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے یا نہیں، اور اگر ہو گیا ہے تو ان کی جگہ پہ دوسرا فائنانس منسٹر کون ہوگا۔ تو یہ جو گیپ چھوڑا جا رہا ہے، اسپیکیولیشن اس سے بڑھتی نہیں ہے کیا؟ اس سے معیشت کو اور اسٹاک مارکیٹ کو اور جو دیگر انڈیکیٹرز ہیں اس کو اور زیادہ کنفیوز نہیں کیا جاتا؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ آپ نے یہ کہا کہ اس کا ایک اکنامک امپیکٹ بھی آتا ہے، اور اکنامک مارکیٹ بڑی والیٹائل ہوتی ہے، اور پاکستان جیسے ملکوں کی جہاں سپیکولیٹو اکانومی ہے، ببل اکانومی ہے، تو اس میں ویسے بھی یہ جو کوئی اتنا لمبا چوڑے راکٹ سائنس نہیں ہے۔ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن حکومت کو نظر آنا چاہیے کہ حکومت ایگزسٹ کرتی ہے، دوسرا پرومپٹلی ایکٹ کرنا چاہیے وین ایور اٹ از ریکوائرڈ۔ تو اس میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں 1 ماہ سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید پنجاب میں بھی تبدیلی آئے، وہ بھی ہم اچانک ایسی خبر سنیں، اس کی ٹائمنگ پہ اوپر ہے، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے ایز اے میٹر آف پرنسپل۔ اسی طرح یہ بھی ڈیسائیڈ 1 ماہ سے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ فائنانس منسٹر چینج ہوں۔ پھر درمیان میں میڈیا سے خبریں بھی ہوئیں، اور آپ کو ایک بڑی میں دلچسپ بات بتاؤں، 2 روز پہلے جن چینلز نے یہ خبریں نشر کی انہیں گورنمنٹ نے شو کاز پیپرا کی طرف سے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پہ ڈیسیژن کریں، اور ٹائمنگ اس کی یہ جو ہے، دیکھیں اس وقت بجٹ آنا ہے، تو ایک فائنانس منسٹر جو ہے اس کی ڈیلیبریشنز ہیں، اس کی پالیسیز ہیں، تو بجٹ کا یا تو موقع دینا چاہیے انہیں، یا مہینہ 2 مہینے پہلے اس کو یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا۔ صحیح۔ تو اس وقت یہ کیونکہ معیشت کا جو میدان ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کا نہیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سپریم نیشنل انٹرسٹ اکنامک ریکوری پلان ہے۔ صحیح۔ اس وقت پاکستان کو جہاں دہشت گردی کے خطرات ہیں دوسرے، تو اس کے لیے ملٹیپل فورمز میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ میڈیا اگر ڈیبیٹ کر رہا ہے تو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، سینٹ ہے اور وہ ریلیونٹ فورم ہے، اور پارٹیز کے برین بیٹھ کے ایسی کمیٹیز اس کو انا کا مسئلہ بنائیں، کیونکہ بغیر یہ پاکستان کی بات ہے۔ جی۔
اور اس کے اوپر ایک اکنامک کنسنسس کیا جائے اور پھر اس کے اوپر کنسسٹنٹلی پرائیویٹائزیشن کی میں نے بات کی اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ہے، عالمی مالیاتی اداروں سے کیسے ہم نبرد آزما ہوں گے، ایف بی آر میں کیا ریفارم کریں گے۔ اگر کراچی آپریشن کے وقت اس وقت جنرل راحیل شریف جا کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے ایک ڈیسیجن پہ 2 دن کانفرنس ہوئی، 1 دن ہوئی، ملٹری کورٹس کے اوپر یہ کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے، تو اکانومی پہ بھی یہ کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پرائم منسٹر کو اور ہمارے اپوزیشن رہنماؤں کو انیشیٹو لینا ہوگا۔ یہ پاکستان کی بات ہے۔ اور دیکھیے ہر سال 15 لاکھ بچے جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو یونیورسٹیوں کے گریجویٹ ہیں، اور ہمارے جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ ان کو مایوسی دے رہا ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا ہماری سوسائٹی میں۔ آج ہمیں حکمرانوں کو، رولنگ ایلیٹ کو یہ سوچنا ہوگا امپیکٹ کیا آئے گا۔ نوجوانوں کی جب مایوسی بڑھے گی وہ ڈرگز کی طرف جائیں گے، اسٹریٹ کرائم ہم کہہ رہے ہیں کو تو بڑا کہتے ہیں، لیکن کیا ہمارا جو یہ پوٹینشل ہے کیا ہم اسے یوز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ایچ ای سی نے کوئی پلان بنایا کہ بے مقصد تعلیم کے بجائے سکلز اور گلوبل جو نالج بیس اکانومی ہے، کریشن بیس اکانومی ہے، اس میں سے اپنا شیئر لیے جائے؟ صحیح۔ آج کا عید سکلز کیا ہے، ایکسپورٹس کیسے ڈائیورسیفائی ہوں گی اور کون سی ریفارم ضرورت ہے؟ یہ ایک اور جو روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہو رہی ہے، اس ایک ایشو پہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، کنسنسس کی ضرورت ہے، ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، اور ابھی وقت ہے۔ پری بجٹ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اس پہ میڈیا اور سول سوسائٹی کو بھی آن بورڈ کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کا دفاع ہے، ہماری قوم کا مستقبل ہے، اکانومی، اور اس کو ہم محض اس پہ یہ میں یقین کریں کہ پی ٹی آئی کا کوئی حامی ہو مخالف ہو، اس خبر سے بھی عام آدمی کو آج تشویش ہوئی۔ بے شک، کوئی خوشی کی یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہے۔ جن صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں ادھر۔ جن صاحب سوال یہ ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ نے ٹویٹ کر کے اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں، اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر ایک پریس کانفرنس اکیلے کر دی، سولو، جس میں ان کے ساتھ کوئی حکومتی شخصیت اسکرین پہ سامنے نہیں تھی۔ حکومت کی طرف سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ ان کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا یا نہیں۔ حکومت کی طرف سے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کا ریپلیسمنٹ کون ہوگا۔ تو کیا ٹویٹر کے ٹرینڈ کو دیکھا جا رہا ہے اور آج کے ٹاک شوز کو دیکھنے کے بعد فیصلہ لیا جائے گا کہ ان کے استعفے کو قبول کیا جائے یا ان کو کنٹینیو کرایا جائے یا کسی اور کو لایا جائے؟ کس قسم کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے آپ کو گورنمنٹ کی اس وقت؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی تو شاید نہیں تھی کوئی، اور اسد عمر کو روکا بھی نہیں، اس نے جا کے خود ہی یہ پریس کانفرنس بھی کر دی، جس سے ایک دم سے یہ خبریں باہر آنی شروع ہو گئی اور کرٹیسزم، تنقید یا اس کے حق میں۔ لیکن میرا خیال ہے اس میں ایک سیونگ گریس ہے۔ جو ہم نقصان دیکھ رہے ہیں اس کے اس وقت چلے جانے سے، جیسے بجٹ کی بات ہم کر رہے ہیں یا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی بات کر رہے ہیں، تو پرائم منسٹر کو اس وقت چاہیے کہ اس کا ریزگنیشن اس کا ایکسپٹ نہ کریں، وہ اس وقت ایک اعلان کر دیں، بجائے اس کے کہ ریپلیسمنٹ دے دیں، اور ریپلیسمنٹ کے ساتھ بھی یہ بے انصافی ہوگی اس وقت کہ اس کو یہ کریٹیکل جنکچر پہ اس کو حوالے کر دیا جائے، جبکہ پیچھے 9 مہینے جو گزرے ہیں اس میں اس شخص کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ تو جنہوں نے یہ 9 مہینے کچھ کیا ہے ان کو کم از کم اس سال کا بوجھ تو ان کے کندھوں پہ رہنے دیا جائے، تاکہ اس کے اچھے برے نتائج جو ہیں وہ ان کے یا ان کے کریڈٹ میں یا ان کے نام پہ جائیں گے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ اگر آج پرائم منسٹر اسد عمر کو بلا کے یہ کہہ دیں اور میڈیا کو بتا دیا جائے کہ ان کا استعفیٰ پرائم منسٹر نے ایکسپٹ نہیں کیا، تو وہ میرا خیال ہے شاید زیادہ بہتر ہو، اور ان کو ایک سپورٹ دے کے اسد عمر کو تو کام پہ لگایا جائے کہ جی ابھی آپ کام چلائیں، اگر آپ محسوس کریں گے بجٹ کے بعد کہ آپ آگے نہیں بہت کچھ اچھا کر سکتے تو پھر ہم اس کے بارے میں دیکھ لیں گے۔ لیکن اس سٹیج کے اوپر میرا خیال ہے کہ سچویشن کو ریٹریو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو اسی طرح جانے دیا جائے۔ اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ نہ اسد عمر کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہوگی جو آگے آ رہا ہے جو کچھ بھی، اور نہ ہی جو نیا آدمی لے کے آئیں گے وہ اپنے کندھوں پہ ذمہ داری اس کی لے گا، کیونکہ دونوں کے پاس ایک جواز ہوگا کہ جی مجھے اسد کہے گا کہ مجھے آپ نے عین موقع پہ ہٹا دیا، اور دوسرا کہے گا کہ جی مجھے تو کام کرنے نہیں دیا گیا، اچانک مجھے پکڑا دیا، جس حال میں نے پکڑا تھا میں نے اسی طرح آپ کے سامنے۔ لیکن جل صاحب اس میں یہ خبر بھی تو ایک چل رہی ہے کہ 8-9 وزراء ہیں جن کے قلمدانوں کی تبدیلی یا ان کو گھر بھیجنے کا فیصلہ زیر غور ہے۔ یہ صرف اسد عمر صاحب کا معاملہ نہیں ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں
باقی تبدیلیاں جو میرا خیال ہے ایسی کرٹیکل نہیں ہے. ایسے تو مطلب منسٹرز بدلے جاتے ہیں, ہم حالات میں بدلتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ اکانومی کا ایشو تو ہمارا اتنا سینسیٹیو تھا, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں, پہلے دن سے جب یہ آئے ہیں تو اکانومی کے بارے میں پورے ملک میں ایک تشویش تھی, حالات آپ کے اچھے نہیں. ابھی مثلا میں سوچ رہا تھا, میرے ذہن میں یہ باتیں کرتے ہوئے بات آئی کہ $95 بلین کا قرضہ تھا جب انہوں نے ٹیک اوور کیا باہر کا بیرونی قرضہ, جی, اور $95 بلین کی جو آپ نے اس دفعہ انسٹالمنٹ دینی تھی اس کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس. جی. اب اگر آپ آئی ایم ایف سے 8 اور پکڑ لیں گے اور آپ $103 بلین آپ کا قرضہ بن جاتا ہے تو اس کی قسط کیسے آپ دیں گے؟ وہ اور بڑی ہو جائے گی. تو آپ نے وہ اور بڑی ہو جائے گی, تو آپ نے باقی کسی چیز میں کوئی کام کیا نہیں, تو یہ جس کے ذمہ لگے گا وہ سر پیٹنا شروع کر دے گا. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اس سٹیج کے اوپر اسد عمر کو ہی رہنے دینا چاہیے. باقی ٹھیک ہے, وزارتیں آپ کو بدلتے ہیں پرفارمنس کی بنیاد پہ یا کچھ اور, ان میں کسی کے بھی مسئلہ یہ نہیں ہے جو آج آپ کے بجٹ کی وجہ سے سامنے آ رہا ہے یا آج عوام جس چیز کے اوپر چیخ رہے ہیں وہ ایشوز ان کے نہیں ہیں. لہذا یہ ایک ایسا کرٹیکل ہے ہمارا پورٹ فولیو جس کی لوز ہینڈلنگ یا کیئرلیس ہینڈلنگ قطعاً نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے اس کے اوپر, تو اس کو میرا خیال ہے کہ فی الحال اگر اسپینڈ کر دیں تو وہ بہتر ہو. صحیح ہے. نعیم صدیقی صاحب, یہ تو اب بڑی جنرل صاحب نے بڑی پلازیبل بات کی ہے, اور وہی جیسے کہ میرے سوال میں پہلے بھی بات پوچھی گئی کہ لگ یہ رہا ہے کہ آج کے ٹاک شو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ اسد عمر صاحب کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے آپ کے پاس, آپ حکومت کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت؟ کلامی سے ایک فکرہ ذرا کر جاؤ. جی جی ضرور ضرور ضرور. اگر بات ٹویٹر کی ہے تو ٹویٹ ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے, آپشن ہے. ہاں خود آپشن نہیں, ہے لیکن پریس کانفرنس ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو بہت ہی غور و خوض کرنا ہے. جیسے بھی جلسہ نے بتایا کہ ہمارے پاس $99.4 بلین کے فورن ڈیٹس ہیں. اسد عمر صاحب کا صرف ایک قصور اتنا ہے کہ معیشت عدم استحکام کی طرف جا رہی تھی اور گورنمنٹ کی کوئی لون لینے کی پالیسی واضح نہیں تھی, اور اسد عمر صاحب کا یہ کہنا کہ اگلے 2 سال تک ہمارے حالات یہی رہیں گے, خود یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو امپیکٹ تھا. اور آنے والے وقتوں میں جو ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, دوسرے جتنے ادارے ہیں وہ پاکستان کی گروتھ کے بارے میں جو نیگیٹو گروتھ کا ریمارکس دے رہے ہیں, اس سے آنے والے وقتوں میں پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف کے لون سے جو اس کے اوپر اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا, مہنگائی بڑھے گی اور اگلے دنوں میں حالات ہمارے سخت ہوں گے. تو گورنمنٹ کو اس وقت ایک ایسا وزیر خزانہ لانے کی ضرورت ہے جو بہت اچھا فائنانس مینیجر بھی ہو اور مینجمنٹ کو بھی اچھی طرح کرنا جانتا ہو. نیک سیرت آنا چاہیے, انہوں نے کہا ہے. دیکھیں سر, کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, ایماندار ہو, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. پروفیسر صاحب آخری 1 منٹ. میں یہ کہوں گا سر, اکانومسٹ ہی لائے نا. ابھی تو ہمیں ڈاکٹر مبشر حسن, ڈاکٹر محبوب الحق کے بعد کوئی اکانومسٹ ملا نہیں. مینیجرز ملتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ملتے ہیں, بینکرز ملتے ہیں, کارپوریٹ مینیجرز ملتے ہیں, یا عالمی مالیاتی اداروں کے نمائندے ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد کٹی عمر ہوٹل میں مرے اسپتال جا کے وہ یہاں آ جاتے ہیں. جی. تو کسی پارٹی کے پاس اکانومسٹ نہیں ہے, مینیجرز نہیں ہے, اور کوئی واضح پلان نہیں. تو جو آپ خواب لوگوں کو دکھاتے ہیں ان کی ایک لمٹ ہے. ایک چیز سے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی جو سادگی کی ڈرائیو تھی بہت اچھی تھی, کہ ایکسپینڈیچر جو لیوش ہے لیڈ کا, گورنمنٹ کا, ختم کیا. وہ ڈرائیو اچانک سے غائب ہو گئی. گورنر ہاؤس کی دیوار کا معاملہ آیا, اس کے بعد رک گئی. آپ ہر جگہ یو ٹرن ہو گیا. تو اس طرح کی مزید ہمیں اقدامات لانا ہوں گے, فائنینشیل ڈسپلن لانا ہوگا, اسٹرکچرل ریفارمز لانے ہوں گی. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مہمانان گرامی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا. ناظرین, ملک کی معیشت کا معاملہ بہت سنگین ہے, اور ایک میرا ذاتی اس کے اندر آبزرویشن یہ بھی ہے کہ جو وزراء ہیں ہمارے, حکومتی اراکین ہیں, ان کی جو اوور ایکسپوجر ہے میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا, وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کیوس اور انسرٹینٹی کے اندر کہ جس کا شاخسانہ معیشت کی بدحالی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. تو میں ضرور اپنے ناظرین کے توسط سے یہ حکومت کے اراکین کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ لیس از مور کے اصول کو اپنانے کی کوشش کریں, اور معیشت جیسے کرٹیکل موضوعات کے اوپر جتنا کم سے کم ہو سکے اتنا کم بات کریں, اور کوشش کریں کہ جو بھی بات ہو وہ پازیٹیو ہو, پلازیبل ہو اور ٹینجیبل ہو. انشاءاللہ اختتام ہفتہ کے بعد آپ کی خدمت میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی پاکستان کے لیے.